घरेलू ज़िंदगी को इस तरह खुशगवार बनाएं जिस तरह हमें कुरान और हदीस ने बताया है। आज इस मसले को कुछ कुरान की आयात से और अहादीस से वाज़े करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तौफीक अता फरमाए। घरेलू ज़िंदगी खुशगवार क्यों नहीं रहती? घर बर्बाद क्यों होते हैं? घर उजाड़ क्यों होते हैं? मरकज़ी वजह ये है कि हम जिस बेटी या बेटे को शादी के बंधन में दे रहे हैं, क्या शादी के बाद ज़िंदगी गुजारने के मुताल्लिक कोई किताब भी उसको पढ़वाई है? मिसाल के तौर पर शादी के मसाइल हैं, तोहफ़तुन निसा एक किताब है, ख़वातीन का इंसाइक्लोपीडिया किताब है। क्या हमने उनको ये पढ़ाई हैं? तोहफ़तुल उरूस है, लड़की को पता चले कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, लड़के को भी पता चले कि कुरान हदीस हमें क्या कहता है। एक नौजवान मुझे बता रहा था कि मैंने जनरल स्टोर लगाना था, 4 साल प्रैक्टिस करता रहा गैरों की दुकानों पर, 4 साल वो इल्म सीखता रहा कि मैं जनरल स्टोर कैसे लगाऊं। एक स्कूल टीचर है, टीचर बनने के लिए 15 साल स्कूल में पढ़ता रहा। इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग के लिए कितना साल पढ़ता रहा। वो ज़िंदगी बकिया किस तरह गुजारे? जिसने अपनी बीवी के साथ 50 साल, 40 साल, 70 साल ज़िंदगी गुजारनी है, उसने भी कोई तालीम हासिल की है कि मैंने घर की ज़िंदगी को कैसे खुशगवार रखना है। बस शादी हो गई, खुशी है। शादी का कोई यही मकसद है कि ख्वाहिश परस्ती, शहवत परस्ती? नहीं, शादी के मकासद तो और हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम अपने शादी करने वाले नौजवान, बेटा हो या बेटी, उसको पहले तालीम दें। मैं एक हकीकी वाक़या आपको बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पास सैकड़ों लोग फतवा लिखवाने आए कि तलाक मैंने गुस्से में दी है। मैं उनको जवाबन कहता हूँ हमेशा, भला कोई खुशी में भी तलाक देता है? हमेशा गुस्से में ही दी जाती है। वो कहते हैं गुस्से में तलाक नहीं होती, उनका ख्याल था। तो मैं जवाबन कह देता हूँ भी तलाक होती गुस्से में है। मैं यकीनी शहद हूँ, मेरे सामने लड़का भी आया, उसके वालिदैन ससुराल भी आए, खाना खा रहे थे खामद बीवी, खुशी में खेलते कूदते खामद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, मसले तक पता नहीं। बाज ऐसे हैं कि जो इल्म न होने की वजह से कई बार मुख्तलिफ औकात में तलाक़ें भी दे चुके हैं, उनको एहसास तक नहीं। शादी हो चुकी है 10 साल, उनको गुस्ल करने के अहकाम का पता तक नहीं। यहाँ शहर है, कुछ न कुछ मालूमात हो जाती है। पहाड़ में चले जाएं, बाद ऐसे लोग हैं जो एक गुस्ल पे बकरी की एक मेंगनी रख देते हैं, दूसरा गुस्ल फर्द होगा, दूसरी मेंगनी। 11 गुस्ल होने के बाद 11 मेंगनियाँ पानी में डालेंगे, खुद नहीं जाएंगे। क्या शरीयत ने भी हमें कोई ज़िंदगी गुजारने के मसाइल दिए हैं? ये तो खैर एक लंबी बात है, मैं इस तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहता। घरेलू ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। जिस आयत से मैंने इब्तदा किया, पहले तो इसका तर्जुमा कर देता हूँ, फिर आगे तफसील में इंशाअल्लाह चलेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निस्सा करहा, मोमनो औरतों के ज़बरदस्ती वारिस ना बन जाओ। ज़बरदस्ती है वारिस। पहली बात है कि जब शादी हो उसको हक महर अदा करो, हक महर उतना लिखवाओ जितना अदा करो। ये एक मुआहदा है। इन्न अहक्का शुरूत,
مستحللتم بہل فروج، وہ شرائط جن کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، وہ شادی کے وقت کی شرطیں ہیں۔ ہمارے حکمران طبقہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ تو کہتے ہیں شادی کی شرطیں اور ووٹ سے پہلے کی شرطیں کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ جس کا کلمہ پڑا ہے وہ پیغمبر فرماتا ہے ان احق الشروط بالوفاء بما استحللتم بہ الفروج، وہ شرط ضرور پوری کریں جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حلال سمجھا ہے۔ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو۔ تیرے پاس ایک بیوی ہے، تو نہیں چاہتا کہ میری بیوی یہ ہو، بغیر چاہت کے، بغیر حقوق کے گھر میں اس کو لٹکا کے رکھتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے یا تو دوسری شادی کر رکھی ہے یا گناہ پہ لگا ہوا ہے، اس کو طلاق کیوں نہیں دیتا؟ جی اس کی ورثے میں نا مجھے اتنا مال ملنا ہے، میں طلاق کیوں دوں؟ طلاق نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے زبردستی تم اس کے وارث کیوں بن بیٹھے؟ ایسے بدبخت بھی دیکھے گئے کہ گھر کا خرچ دینا ہے، بیوی آدھا خرچہ تو دے آدھا میں دوں گا۔ کس نے تجھے کہا ہے کہ بیوی تیرے گھر کے خرچے کی ذمہ دار ہے؟ جب سے تو نے شادی کی ہے تو بیوی کا خرچہ تیرے ذمہ، بچوں کا خرچہ تیرے ذمہ ہے، تو ان کو ادا کر۔ بیوی سارا دن بیچاری محنت کرے، مزدوری کرے، یہ اس کے رقم اٹھا کے جوا کھیلے، سود کھائے، سود کے کاروبار کرے، بیوی کے پیسے سے نشہ کرے، یہ کس نے کہا ہے؟ فرمایا لا تمہارے لیے لا یحل، حلال نہیں ہے، ان ترث النساء کرہا، زبردستی اس کے وارث بنے رہو، نانا ولا تعذلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، عورتوں پر یہ بھی ظلم نہ کرو کہ ان کے مال کے، ان کی جائیداد کے ہم زبردستی وارث بنے رہیں۔ ہاں عورت پر تب سختی کر سکتے ہو الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، واضح کوئی غلطی، بدکاری، بے حیائی، بڑا گناہ کر لیں، پھر تو آپ اس سے سختی کریں، اس کے شرعی طریقے ہیں۔ اگر عورت سے کوئی غفلت، سستی، کمزوری، گناہ کی ہو جائے، نافرمانی کی ہو جائے، تو اللہ نے قرآن میں ہمیں طریقہ دیا واللاتی تخافون نشوزہن، جن سے تمہیں ڈر ہے کہ یہ بیوی میری نافرمان بنتی جا رہی ہے، میرا کہنا نہیں مانتی، گھریلو معاملات خراب ہو رہے ہیں، قرآن نے ہمیں ہدایت دی، پہلی بات فعظوہن، اس عورت کو واضح و نصیحت کرو، قرآنی دلائل سے، حدیث کے دلائل سے، مان جائے تو معاملہ ختم، نہ مانے وہجروہن فی المضاجع، دوسرے نمبر پہ بستر الگ کر دو کچھ دنوں کے لیے، تاکہ وہ آپ کو منائے اور اپنی غلطی سے باز آ جائے، بستر الگ کر دو۔ آپ کو یاد ہے حدیث صحیح بخاری شریف کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، فوراً باہر چلے گئے۔ گھر کی بیوی کو خامد کے اشارے سمجھ آتے ہیں، خامد کو بیوی کے اشارے سمجھ آتے ہیں۔ بھانپ گئی، صدیقہ کائنات کے رسول ناراض ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کام چھوڑ کے دوڑی باہر آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ سے بھی توبہ کرتی ہوں، آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ ناراض ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ناراض کیوں ہیں، برائے مہربانی مجھے معاف بھی کریں، میری غلطی بھی بتائیں تاکہ آئندہ میں اصلاح کر سکوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کمال ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلطی کا پتہ نہیں معافی مانگ رہی ہے۔ آج آپ کے گھر کی غلطی ہے ایک نہیں 100 غلطیاں منوا کر تو دکھائیں، معافی مانگنا تو دور ہے نا، غلطی ماننے کو تیار نہ ہو۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ہذہ نمروں کا یہ چادر، کپڑا، یہ گھر میں اس کے اوپر تصویریں ہیں، نقش و نگار ہیں، کیوں ہیں؟ صدیقہ کائنات نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیر مسلم، روم کے بادشاہ، شام کے ایران کے بادشاہ، یہ بڑے بڑے مسندوں پہ، غالیچوں پہ سوتے ہیں، آپ کھجور کے پتوں کی چٹائی پہ جب لیٹتے ہیں کمر سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، جو آپ اٹھتے ہیں آپ کی کمر کے اوپر چٹائی کا پورا نقشہ بن چکا ہوتا ہے۔ مجھے ترس آیا کہ نافرمانوں کے لیے اتنا بہترین صوفے سیٹ کہو، بیڈ کہو، اس دور کے مطابق عالی شان مسندیں ہیں،
بستر ہیں، اور اللہ کے نبی کے لیے بھی ایک اچھا سا بستر ہونا چاہیے۔ یہ چادر میں نے خریدی ہے، اس کو نیچے بچھاؤں گی اور اس کے اوپر آپ لیٹیں گے، پرسکون سوئیں گے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ التصاویر، جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو نکالو، صدیقہ نے نکالا باہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ اگر بیوی سے غلطی ہو گئی ہے تو ناراضگی کا اظہار کرو، پہلے نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو ناراضگی بستر الگ کر دو، پھر بھی نہ مانے، غلطی بھی بڑی ہو، پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی مار سکتے ہو، زیادہ نہیں مار سکتے۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، بیوی کے چہرے پہ نہ مارنا، وَلَا تُقَبِّحْ، خاندان کی گالی نہ دینا، ایک غلطی پہ پورے خاندان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے خامد، تو بھی گندی، تیری ماں بھی گندی، تیرا باپ بھی گندا، تیرا خاندان بھی گندا، کیوں تانے دیتا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، دوسروں کے عیب چننے والا، تانے دینے والا، اس کے لیے جہنم کی سپیشل وادی جس کا نام ویل ہے۔ عیب نہ اس کے اچھال، اس کی اصلاح کر۔ ولا تضرب الوجہ، چہرے پر نہ مار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اگر عورت فإن اطعنکم، مان جائے تمہاری بات، فلا تبغوا علیہن، پھر اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا، پھر اس کے ساتھ حسن سلوک والا راستہ اختیار کرنا ہے، طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آگے چل کے فرمائے وعاشروہن بالمعروف، عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اگر ایک چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو کہ میری بیوی کی یہ ادا اچھی نہیں، یہ بیوی کی ادا، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا، تمہیں تو وہ ادا پسند نہ ہو سکتا ہے وہی ادا تمہارے لیے بہت بڑے نفع کا باعث بن جائے۔ تم تو نہیں سمجھتے اپنے نفع کو، تمہارے نفع کو تو اللہ جانتا ہے۔ تم بیوی کے اندر ایک ادا ناپسند سمجھتے، مثال کے طور پر اس کی رنگت مجھے پسند نہیں، ہو سکتا ہے اس کی رنگت جو تجھے پسند نہیں تیرے نفع کا باعث ہو، یہ اس طرح بولنے کا انداز مجھے پسند نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو نا فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تم تو ناپسند سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں وہ بہتر ہو، اس لیے ایک اگر اس کی غلطی ہے تو دوسری اس کی خوبی دیکھ کر غلطی بھلا دو۔ ترازو لگاؤ گھر کے معاملات میں کہ اس کے احسانات ایک پلڑے میں رکھو، اس کی خامیاں دوسرے پلڑے میں رکھو، پھر تولو کہ احسانات اس کے خوبیاں زیادہ ہیں یا خامیاں زیادہ ہیں، ترازو کے ساتھ اس کے احسانات تولو تو صحیح۔ آپ نے فرمایا انما النساء خلقن من ضلع، عورت حضرت حوا علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی نچلی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نچلی پسلی سے اللہ پاک نے اس کو نکالا ہے تو ان کے اندر وہ ٹیڑھا پن پسلی جیسا رہے گا۔ ان ذہبت کثرتا، ان ذہبت تستقیمھا کثرتا، اگر سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، مانا طلاق تک جا پہنچے گا۔ اس کے اندر جو کمی ہے وہ کمی بھی رہے، پھر تو دانا بن کر اس کے ساتھ زندگی گزار۔ وعاشروہن بالمعروف، یہاں سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح خوشگوار کرتے تھے؟ خوشگوار کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کریں۔ ایک دن مسجد نبوی ہے، حبشی سوڈانی آئے ہوئے ہیں، نیزہ بازی کی گیم چل رہی ہے، گیم نہ کہیں پریکٹس کہیں، جہاد کی تیاری ہے، نیزہ بازی کی پریکٹس جاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دیکھنا چاہتی ہے؟ صدیقہ کائنات کہتے جی ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ نو عمر بچی ہے، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ، نو عمر بچی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہو گئے، صدیقہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی رکھ دی کندھے پہ، امام الانبیاء دکھا رہے ہیں، صدیقہ کائنات ان کا وہ جو نیزہ بازی کا کرتب تھا وہ دیکھ رہی ہے۔ یہ حسن معاشرت کی ایک مثال ہے کہ عورت کے اندر بچپن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں،
بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں صدیقہ اکیلی پریشان نظر آتی، محلے کی بچیوں کو بلا کر لاتے، آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی حسن معاشرت کی مثال مشکات جلد ثانی اٹھا کے پڑھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک نے ایک دن میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگایا، اور میں ہلکی پھلکی بچی تھی، پیارے پیغمبر عمر رسیدہ تھے، میں دوڑ میں آگے نکل گئی، نبی پاک پیچھے رہ گئے، یہ حدیث ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے اوپر وزن چڑھ گیا، دوبارہ آپ نے فرمایا آئیے مقابلہ دوڑ کا، میں پیچھے رہ گئی، امام الانبیاء چونکہ مجاہد آدمی تھے، آپ آگے نکل گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تل کا بے تل کا، یہ عدلہ بدلہ مکمل ہو گیا۔ حسن معاشرت کے معاملات مثالیں، حضرت عائشہ کی ٹھوڑی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کندھا ہے، خوش نصیب وہ مسلمانوں کی ماں دیکھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے صدیقہ کائنات کو آپ نے فرمایا کہ حسبو کے کافی دیکھ لیا، اب بس کروں؟ کہتے ہیں نہیں، مزید بھی دیکھنا ہے۔ آپ نے پھر مزید ٹائم بڑھا دیا، کچھ دیر بعد پھر فرماتے ہیں حسبو کے کافی ہے۔ صدیقہ کائنات کہتے ہیں میں نے پھر بھی نہ میں جواب دیا۔ بعد میں بتا رہی ہے کہ میرے دیکھنے کی جو چاہت تھی پوری ہو چکی تھی۔ میں کیوں کہہ رہی تھی نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں؟ اصل میں پرکھنا چاہتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں میرے بارے کتنا محبت ہے، میری بات مانتے ہیں یا اپنی منواتے ہیں۔ تو انہوں نے میری مانی، اپنی نہیں منوائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دکھاتے رہے حتیٰ کہ میں خود تھک گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ ہٹے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ سختی کرنے کے مقامات بھی ہیں، ان کا بھی کوئی انکار نہیں، لیکن حسن سلوک کے معاملات بھی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، انٹرنیشنل خطبہ، عالمی خطبہ، حجۃ الوداع، زندگی کے یوں آخری خطبہ بھی یوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ حج پر آپ پھر نہیں جا سکے، پوری دنیا کے لیے آپ نے جو پیغام دیا اس پیغام میں آپ نے نصیحت فرمائی، فاستوصوا یا ایھا الناس فاستوصوا بالنساء خیرا، او لوگوں اپنے گھر کے معاملات میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ ہے ہی وہی جو اپنے گھر کے لیے اچھا ہو، گھر آئے سارے خوش ہو جائیں، گھر یوں نہ ہو کہ گھر آئے ایسے لگے جس طرح تھنے دار آ گیا ہے، سناٹا چھا جائے، ڈر جائیں، چھپ جائیں، نہیں، ان کے ساتھ دوستانہ کے ماحول میں رہو۔ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ بیوی کے اوپر حکومت خاوند کی چلنی ہے۔ آج کل معاشرہ خراب کر رہا ہے، لڑکی کو اس کی سہیلیاں سکھائیں گی پہلے دن سے جھکا کے رکھنا، لڑکے کو دوست سکھائیں گے اس کو جھکا کے رکھنا، یہ جہالت ہے۔ پہلے دن سے گرا کے رکھے گی، جھکا کے رکھے گی تو ساری زندگی تیری اچھی گزرے گی، یہ جہالت ہے، غلط ہے، کیونکہ اس کو شریعت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کی حکومت چلے گی، عورت کی نہیں چلے گی۔ عورت اپنے مقام و مرتبے تک رہے، مرد اپنے مقام و مرتبے تک رہے، لڑکی بننے والے سسر اور ساس کا اتنا احترام کرے جتنا سگے ماں باپ کا احترام کرتی ہے، اور لڑکا اپنے سسر و ساس کی اتنا ادب و احترام کرے جس طرح سگے ماں باپ کا کرتا ہے۔ پھر بتائیں گھر خوشگوار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ معاشرہ تو خوشگوار بن جائے گا۔ ہماری فکر کیا ہے؟ دوست نوجوان سے پوچھ رہا ہے شادی کو کتنا دن ہو گئے؟ ہفتہ ہو گیا ہے، پٹائی کی ہے، بیوی کو مارا بھی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں مارا؟ موقع ہی نہیں دے رہی، اور موقع دیتی نہیں، بنانا پڑتا ہے۔ یہ جہالت ہے، جہالت ہے۔ تیری بہن کسی کے گھر میں ہے یا نہیں، تو کیا چاہتا ہے تیری بہن کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو؟ وہی سلوک تو کسی کی بہن کے ساتھ کر جو تیری بیوی ہے، یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کی بھتیجی ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی لخت جگر کا ٹکڑا کاٹ کے کسی لڑکے کو نکاح میں دیتا ہے، اس کو بیٹا تصور کرتا ہے،
تو بیٹا بننے والا بھی تو اس کو باپ اور ماں کا احترام دے، لڑکی بھی ان کو احترام دے، گھر آباد رہیں گے، خوشگوار رہیں گے، بربادی سے بچ جائیں گے۔ بربادی تب آتی ہے جب ہم شریعت سے دور ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تصوم المرأة وزوجها شاہد الا بإذنہ ولا تأذن فی بیتها الا بإذن زوجها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے خامد کے ہوتے ہوئے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایک خاتون نے آ کر 3 شکایتیں کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد جب میں روزہ رکھوں تڑوا دیتا ہے، نماز پڑھوں پٹائی کرتا ہے، آپ صبح کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد کو بلایا، پوچھا کیوں اس کا روزہ تڑوا دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک جوان آدمی ہوں، میرے حقوق ہیں، میں اپنا حق جب بھی مانگتا ہوں تو روزے کا بہانہ بنایا جاتا ہے، تو اس لیے میں اس کا روزہ تڑوا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خبردار، آج کے بعد قیامت تک لا تصوم المرأة، کوئی عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، وزوجها شاہد، جب تک اس کا خامد اپنے گھر میں دن یا رات گزارتا ہے، مسافر نہیں ہے، وہ خامد کی اجازت لے گی تو نفلی روزہ رکھے گی، ورنہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دوسرا معاملہ نماز کی تڑوا دیتا ہے، کہتے ہیں جی جب کھانے پکانے کا وقت ہوتا ہے یہ لمبی نمازیں 2-2 3-3 صورتیں ایک رکعت میں شروع کر دیتی ہے۔ کھانا داری کا ٹائم ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، میں نے کام کاج پہ جانا ہوتا ہے تو میں سختی کرتا ہوں، یہ جو ٹائم ہے کام کا کام کرو، بعد میں تم نے کھانا نماز پڑھنی ہے پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ عورت کو حکم دیا کہ تو نے ایسے کرنا ہے کہ 1 رکعت کے اندر 1 سورت پڑھنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنی۔ تیسرا، صبح کی نماز لیٹ کیوں پڑھتا ہے؟ سارا دن رات لیٹ آتا ہوں کام کاج سے تھکا ہارا، کوشش کرتا ہوں جلدی اٹھنے کی لیکن لیٹ ہو جاتی ہے، جو ہی آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلا کام نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اذا استيقظت فصل، جو ہی آنکھ کھلے پہلا کام نماز ہونا چاہیے۔ مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ واضح کر دیا کہ لا تصوم المرأة، کوئی عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ فردی میں ضروری نہیں ہے اجازت، وہ تو رکھے گی کیونکہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، کوئی گھر میں آنا چاہتا ہے عورت اجازت نہ دے جب تک خامد اجازت نہ دے۔ مثال کے طور پر خامد سے پوچھا ہوا ہے کہ فلاں رشتہ دار میرے گھر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ جن جن رشتہ داروں کے داخلے کی اجازت خامد دے گا وہ آئے، باقی کوئی نہ آئے۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک نے بتایا۔ گھر حضرت عائشہ کا ہے، توجہ کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، دروازے پہ دستک دینے والے کا نام افلا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اندر آ جاؤں، مانا کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے، حضرت عائشہ نے کہا نہیں، آپ افلا ہیں تو آپ میرے گھر نہیں آ سکتے، میں پردہ کرتی ہوں۔ عورت کو چاہیے کہ خاوند کی مرضی کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دے۔ افلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے پتہ نہیں، تجھے ایک عورت نے دودھ پلایا تھا، وہ دودھ پلانے کی وجہ سے تیری ماں بن گئی، اس کے خاوند کا نام ہے ابو القویس، صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کے خاوند کا نام ہے ابو القویس، دودھ پلانے کی وجہ سے تیرا باپ بن گیا، اور میں ابو القویس کا بھائی افلا تیرا چچا بن گیا، دودھ پلانے کی وجہ سے میں تیرا چچا ہوں، تیرے گھر آ سکتا ہوں، کوئی پردہ نہیں، چچے سے کیا پردہ ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ نے جو جواب دیا وہ بڑا پیارا جواب ہے، فرماتی ہیں کہ آپ چلے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے خامد آئیں گے، میں خامد سے پوچھوں گی، اگر خامد اجازت دے گا تو میں آپ سے ملاقات کر لوں گی بغیر پردے کے، اگر خامد اجازت نہیں دے گا تو میں پردہ کروں گی۔ افلا واپس چلے گئے، رسول کریم آئے، صدیقہ نے پوچھا، کملی والے پیغمبر افلا آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا جی وہ تو آ سکتا ہے، وہ تو آ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما ارضعتنی المرأة ولم یرضعنی الرجل، مجھے تو عورت نے دودھ پلایا، مرد نے تو نہیں پلایا، یہ میرا کیسے چچا بن جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تربت یمینوں کے،
انہو عمک فلیلج علیکی، تیرا چچا ہے تیرے گھر میں آئے گا تو اس کو نہیں روک سکتی۔ تو صدیقہ نے پھر اجازت دے دی، جس کا گھر ہے الرجال قوامون علی النساء، اس کی حکومت چلے گی، اس کی مرضی چلے گی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں سفر سے۔ حضرت معاذ بن جبل کہاں گئے تھے؟ ملک شام کی طرف۔ شام سے واپس مدینے پہنچے، ملاقات کرنے کا انداز ذرا غور کرنا۔ سلام کیا پیارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی نبی پاک کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے نبی پاک کو سجدہ کر دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے منع کر دیا، اللہ تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذی خلقہن۔ اس مسئلے کا حضرت معاذ کو پتہ نہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مسئلے کا علم نہ ہونا کوئی اس کی شان کی حد تک نہیں۔ معاذ بن جبل کا تعارف تھوڑا سا سن لیں پھر بات پوری کروں۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ آپ جانتے ہیں وہ تو ہے، امام ایک رکعت پڑھ چکا ہے، آپ پیچھے سے آئے، ایک رکعت ہو چکی ہے، آپ بعد میں آئے۔ پہلے قانون یہ تھا کہ جلدی جلدی پہلی رکعتیں پوری کرو، بعد میں امام کے ساتھ ملو۔ ساتھی سے پوچھ لو جو نماز پڑھ رہا ہے کون سی رکعت ہے، وہ نماز میں بتا دے گا کہ یہ دوسری رکعت ہے۔ آپ آنن فانن جلدی سے وہ رکعت پوری کریں، پھر مل جائیں جس طرح امام چل رہا ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران حضرت معاذ بن جبل آئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک ایک حال میں ہیں، میں اپنے رکوع سجدے کروں مجھے نہیں مزہ آتا۔ انہوں نے آ کر نبی جس حال میں تھے اسی حال میں نماز میں شامل ہو گیا۔ سلام جب تو وہ کھڑے ہو کر رکعت پوری کرنے لگا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو معجزہ دیا تھا کہ نماز کی حالت میں امام کی حیثیت میں نبی پاک کو پیچھے نمازی سارے دکھائے جاتے تھے، ان کی غلطیاں نبی پاک دیکھ لیتے تھے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں بھی دیکھ لیا، بعد میں بھی دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں کیا اعلان کیا؟ او لوگو ان معاذن قد سن لکم سنتا فاقتدوا بہ۔ او لوگو آج تلک جو طریقہ تھا آج معاذ بن جبل نے ایک طریقہ جاری کیا ہے، یہ اللہ کو بھی پسند آیا ہے، رسول اللہ کو بھی پسند آیا ہے، آج کے بعد رہتی دنیا تک قیامت تک فاقتدوا بہ، میرے معاذ بن جبل کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے رہنا۔ اتنا بڑے اعزاز والے آدمی، کیا سمجھا ہے معاذ بن جبل کو؟ نیکوکار ہر گروہ بن کے آئے گا، ہر نیکوکار ایک گروہ بن کے، یعنی میں کہہ لوں کہ جو نماز نفل زیادہ پڑھتے ہیں ان کا الگ گروہ، جو عبادت زیادہ کرتے ہیں ان کا الگ گروہ، کوئی زکوٰۃ صدقات زیادہ دیتے ہیں ان کے الگ گروہ، ہر اعتبار سے گروہ بن کے آئیں گے۔ کوئی خالی عبادت گزار ہیں، کوئی عبادت گزار نہیں ہیں لیکن علم رکھتے ہیں۔ بہرحال ایک گروہ ہوگا صرف علماء کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سارے علماء ایک گروہ میں آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے علماء جب آئیں گے، ان معاذ یاتی یوم القیامت امام العلماء، میری امت کے علماء کی قیادت میرا معاذ بن جبل کرتا ہوا آئے گا۔ علماء کا قائد، اتنا بڑی بات، لیکن ایک مسئلے کا علم نہیں، سجدہ کر بیٹھے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، تعظیم کا سجدہ۔ یوسف علیہ السلام اپنے تخت پہ مصر میں جلوہ افروز، ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ قرآن کے حقائق ہیں۔ شام میں گیا ہوں، شام کے لوگ سارے اپنے بادشاہوں کو، سرداروں کو، وڈیروں کو سجدے کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سجدے کے لائق ہیں تو ان سے زیادہ لائق تو میرا نبی ہے۔
میں نے تو اس لیے سجدہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ اللہ کا قانون ہے سجدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنا، نبی محمد کے خالق کو کرنا ہے۔ سورج کو سجدہ نہیں کرنا، سورج کے خالق کو سجدہ کرنا ہے۔ چاند کو سجدہ نہیں کرنا، چاند کے خالق کو سجدہ کرنا ہے۔ درخت کو سجدہ نہیں کرنا، درخت کے خالق کو سجدہ کرنا ہے۔ قبر والے کو سجدہ نہیں کرنا، قبر والے کے خالق کو سجدہ کرنا ہے۔ پتھر یا بت کو سجدہ نہیں کرنا، بت کے خالق کو سجدہ کرنا ہے۔ ایک اللہ کا واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ مزید نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن۔ اگر سجدے کا میں آرڈر دیتا تو بیوی کو آرڈر ہوتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، بیوی کو آرڈر ملتا خاوند کو سجدہ کر۔ مزید فرمایا ما ادى حق اللہ ما ادت حق اللہ التی لم تؤد حق زوجها۔ جس عورت نے اپنے خامد کے حق ادا نہیں کیے وہ ساری زندگی بھلے تہجدیں پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے، حج عمرے کرتی رہے، خیراتیں کرتی رہے، ما عدت حق اللہ، وہ اللہ کے کاغذوں میں اللہ کی نافرمان ہے، اس نے رب کا حق ادا کیا ہی نہیں ہے۔ وہ رب کا حق ادا نہیں کر سکی جس نے خامد کو ناراض کیا، خامد کو راضی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تب جنت میں جائے گی جب اس کے اوپر خامد راضی ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں ایما امرأۃ ماتت عنہا زوجہا وہو عنہا راض۔ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے مرتے وقت بیوی پہ راضی ہو داخلت الجنہ، یہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور روایت اس کی متضاد، فرمایا ایما امرأۃ سالت زوجہا طلاقہا بغیر ما باس فالجنت علیہ حرام۔ جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے خامد سے طلاق کا سوال کر لیا اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ جس عورت نے بلا وجہ خامد سے، مزید فرمایا ایما امرأۃ ماتت، جو عورت وفات پائے اس حال میں کہ خامد ناراض ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ ایک اور مقام پہ آپ نے یوں فرمایا ایما امرأۃ باتت وزوجہا عنہا ساخط۔ ایک عورت رات گزارتی ہے خامد اس کے اوپر ناراض ہے، لعنت علیہ الملائکہ، ساری رات ایسی عورت پہ رحمت کے فرشتے لعنتوں کی بارش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ تصبح، ایک روایت میں صبح تک، ایک روایت میں حتیٰ ترجع، جب تک اپنے خامد کو منائے گی نہیں اس وقت تک رحمت کے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں کرتے رہیں گے۔ مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ایک یہ بھی ہے کہ جب دنیا کی عورت اپنے خامد کو ناراض کرتی ہے تو آسمان میں رہنے والی حوریں اس دنیا والی عورت کو کہتے ہیں لعنک اللہ انہ دخیل عندک، اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، چند دن کا تیرے اوپر مہمان، تیرے پاس مہمان ہے، ابھی اس کی روح نکلے گی، ہمارے پاس آئے گا جنت کے اندر، چند دنوں کا مہمان تو اس کو ناراض کر رہی ہے۔ مانا کہ عورت کا حق بنتا ہے اپنے خامد کو راضی رکھے، لیکن خامد کا حق بھی بنتا ہے کہ بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرے۔ صدیقہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے گھر میں آتے کبھی جوتا گانٹھ رہے ہوتے تھے، گھر کے کام کاج جو عورتوں کے کام ہوتے ہیں اس میں بھی میری ہیلپ کر لیتے تھے۔ آج کل ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات کا جائزہ لیں، ظالم نہ بن جائیں، جابر نہ بن جائیں، ان کے اوپر ظلم و استبداد نہ کریں۔ پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک سے شادی ہوئی، عمر کتنا تھی؟ 40 سال۔ اس وقت آپ کی عمر کتنا تھی؟ 25 سال۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے 40 سال کو، جب نبوت کا اعلان یا ایک قرآن کی وحی شروع ہوئی۔ 15 سال بیت گئے، حضرت خدیجہ کی عمر کتنا ہو گئی؟ اس وقت جو 40 کی تھی اب 55 کی، 55 سال کی بوڑھی خاتون، نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی پیارے پیغمبر غار حرا پہ عبادت کرنے جاتے، سیدہ خدیجہ وہاں کھانا پہنچانے جاتی۔
اب معاشرے میں سوال ہوتا ہے کہ بیوی کے فرائض میں کیا یہ بات ہے کہ اپنے خامند کے کپڑے دھو سکتی ہے؟ کیا یہ فرض ہے اس کے اوپر؟ خامند کا کھانا پکا کر اس کو کھلا سکتی ہے نہیں کھلا سکتی؟ یہ اس کی ذمہ داری میں ہے یا نہیں ہے؟ نہ پیارے بھائیو، سیدہ خدیجہ کا حال سنیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا بعض اوقات نبی پاک خود لے جاتے تھے، بعض اوقات حضرت خدیجہ پہنچاتی۔ اعلان نبوت کے بعد سیدہ خدیجہ نے کھانا تیار کیا۔ تھوڑا سا بات کو تصور میں لے آئیں، کیسے گئی ہوگی، لکڑیاں جمع کی ہوں گی پہاڑوں سے، جنگلوں سے، تھوڑا تصور میں لے آئیں بات کو۔ پھر اس نے سامان کھانے پکانے کا جمع کیا ہوگا، کس طرح آگ جلائی۔ بوڑھی خاتون 55 سال کی، تیرے گھر میں 55 سال کی بوڑھی، اس کو کام کوئی نہیں کرنے دیتا کہ یہ تو اب اماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، سارے اس کی نوکری کریں، خدمت کریں، اس کے اوپر اب کوئی کام ذمہ نہیں ہے، بس یہ عبادت ہی کرتی رہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنا احترام اور ہونا چاہیے، غلط نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے گٹھڑی باندھی، کندھے پہ اٹھائی، 4-5 کلومیٹر زمین پہ پیدل چلتی جا رہی ہے۔ کہاں؟ خامد کو کھانا پیش کرنے کے لیے۔ آج کے نوجوان نہیں چل سکتے پیدل، وہ بوڑھی 55 سال کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر پہاڑی پہ چڑھنا بھی تو ہے، جو چڑھ کے آئے ہیں ان کو پتا ہے۔ اس وقت پتھر پہ پاؤں پھسل جاتا تھا، پھر بندہ گر جاتا ہے۔ آج تو تیرے لیے وہاں سیڑھیاں بنی پڑی ہے نا، سیڑھی پہ چڑھنے والا راستے میں کتنا بار رک کے سستاتا ہے، تھک جاتا ہے، پھر سانس لے کے پھر آگے، پھر سانس لے کے پھر آگے۔ راستے میں تیری دکانیں بھی موجود ہیں، جو کھانے کی چیز لینا چاہے، پینے کی چیز لینا چاہے۔ وہ 55 سال کی بوڑھی سیدہ خدیجہ کے لیے کون سے وہاں کھانے کی دکانیں تھیں، پینے کی دکانیں تھیں۔ گرتی ہوئی بعض اوقات زخم بھی آ گئے، خون بھی بہہ پڑا، خامد کی خدمت کے لیے جا رہی ہے۔ یہ نہیں سوچ رہی کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کرنی تو رب کی عبادت ہے، غار حرا میں کیوں آتا ہے؟ یہاں بیت اللہ سے بڑھ کے کون سی عظمت والی جگہ ہے، یہاں عبادت کر لو۔ خامد کے اوپر اعتراض نہیں کرتی، کوئی اس کے خلاف انکار کی بات نہیں کرتی، توہین کی بات نہیں کرتی۔ آج کل تو شادی شدہ جوڑے کو، بچی کو تھوڑی سی تکلیف ہو، مثالہ لگا کر ماں باپ کو بات بھیج دے گی۔ سیدہ خدیجہ تو خالی اپنے خامن تک بھی اظہار نہیں کرتی، چلتی 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 تھکی ہاری وہاں جا کے پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا لیا، وہاں بیٹھ کر اتنا بھی اظہار نہیں کرتی یہ زخم تو دیکھ لو، یہ میری کیفیت تو دیکھ لو، نہیں، بالکل نہیں، صبر کی پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کروڑا رحمت نازل کرے ان لوگوں پہ۔ گھر خوشگوار بنائیے، قربانی دیں، مرد اپنے بیوی کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ، عورت اپنے خامند کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ۔ جو مشکل وقت کا ساتھی ہے وہ آسان وقت کا بھی وہی ساتھی ہے، جو مشکل وقت چھوڑ جائے کوئی وفادار نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ نے کھانا پیش کیا، امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جبریل وحی لے کے آیا ہے، اس وحی کا تعلق نہ امت سے ہے نہ میرے سے ہے، ساری وحی سیدہ خدیجہ تیرے بارے رب کا پیغام لے کے آیا ہے۔ جب خدمت گزار بیوییں، اللہ کی رحمتیں کس طرح آتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی بیوییں۔ تھوڑا سا غور کریں نا، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، حضرت سارہ کو نوکرانی ملی، اس نے نکاح میں دے دی حضرت ابراہیم کے علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم ان کو 1500 کلومیٹر کے فاصلے پہ فلسطین سے اٹھاتے ہیں اور وہاں مکے میں چھوڑ کے آتے ہیں، سیدہ ہاجرہ بار بار پوچھ رہی ہے کہ چھوٹا سا بچہ معصوم، تھوڑی سی کھجوریں اور یہ تھوڑا سا پانی کب تک رہے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا، میری غلطی کیا ہے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری غلطی تو بتائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کی بات اللہ جانتا ہے، وہ تو اس ذہن میں ہے کہ میں دیکھوں بیٹے کو اور بیوی کو محبت غالب آ جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔
سیدہ ہاجرہ سمجھ رہی ہیں شاید میرے اوپر ناراض ہیں، میری غلطی کیا ہے، دوڑی دوڑی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ میرے سر کے تاج، بتائیے تو صحیح میری غلطی کیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، کہیں میرے سے کوئی لچک نہ آ جائے فرما برداری میں۔ سیدہ ہاجرہ نے ایک جملہ پوچھا، اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم میرے سر کے تاج اپنی مرضی کر کے جا رہے ہو یا رب کا آرڈر اسی طرح ہے؟ سیدنا ابراہیم نے ایک اشارہ کیا کہ رب کا آرڈر ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے نہیں کہا کہ میں تو تجھے مفت میں مل گئی تھی، میرا تو کوئی پیچھے ولی وارث نہیں ہے، آپ سے پوچھنے والا یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں جنگل کے درندوں کی آوازیں، یہاں لوگوں کے انسانیت کی آواز تک نہیں، یہاں کہیں دور تک اوپر اٹھتا ہوا دھواں نظر نہیں آتا کہ وہاں انسانیت ہوگی، کہیں پرندے منڈلاتے نظر نہیں آتے کہ وہاں کہیں پانی ہوگا، میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو بغیر کسی پیسوں کے عوض کے مل گئی، یہ میرے ساتھ کیوں کر رہا؟ نہیں 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 نہیں، حضرت ہاجرہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ امرک بہذا، اس کا آرڈر ہے تو اذن لا یضیعن اللہ، پھر وہ اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ہوئی ضائع؟ آج تک جتنا نبی آئے، ولی آئے، آلہ آئے، ادنا آئے، سیدہ ہاجرہ کی طرح جو صفا مروہ پہ دوڑ نہ لگائے، حضرت ہاجرہ کی سنت پہ عمل نہ کرے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے نہ حج قبول ہوتا ہے۔ جب نیکی میں اتنا قدم بڑھائیں گے تو اللہ کی رحمتیں بھی اس طرح آتی ہیں۔ پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، دشمن بادشاہ، ظالم بادشاہ، یہ فرعون، ان کو چرواہے بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کے نرغے میں سیدنا ابراہیم کی بیوی سارہ جب آ گئی، وہ ظلم کرنا چاہتا ہے، گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، تو انہوں نے عزت کی حفاظت کرنے والی سارہ نے اللہ سے کس طرح دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بکا وبرسولکا فلا تسلط علی الکافرہ۔ بند کمرے میں ایک ظالم بیٹھا ہے اور ایک پاکیزہ خاتون ہے، عزت کی حفاظت کرنے والی خاتون ہے، تو اللہ سے باتیں کرنا شروع ہو گئی، اللہ سے باتیں کر رہی ہے۔ جب خامد بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو گویا اللہ کو راضی کر رہے ہیں، جب اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو حالات پھر یوں ہوتے ہیں کہ وہاں دشمن تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، سیدہ سارہ دعا مانگتی، اللہم ان یمت ھذا یقال ہی قتلت ہو، اگر اب مر گیا تو قتل کا کیس میرے اوپر، میرے خامد پہ آئے گا، اللہ اس کو مارنا پر میری عزت کی حفاظت فرما۔ جس طرح باتیں کر رہی ہے، رب سے منوا رہی ہے، رب مان رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کر رکھا تھا۔ باہر جب وہ نوکرانی ہاجرہ کو لے کے آئی، حضرت ابراہیم وقت کے پیغمبر کو دیکھا، سر سجدے میں رکھ کے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میری عزت کی تو حفاظت کر۔ جن کے توکل اللہ پہ ہوتے ہیں، آسرے اللہ پہ ہوتے ہیں، رابط تعلق کنٹیکٹ اللہ سے ہوتے ہیں، ان کی پھر عزتوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ عورت جب اپنے خامند کو راضی کرتی ہے، اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، تو پھر اللہ آسمانوں سے جبریل بھیج دیتا ہے۔ سیدہ سارہ کی کس طرح بند کمرے میں حفاظت کی، کس طرح سیدہ ہاجرہ کے دوڑنے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک سنت جاری کر دیا۔ سیدہ خدیجہ یہ اتنا سفر طے کرتی، پہاڑی پہ چڑھتی، جب چوٹی پہ پہنچی تو سیدنا جبریل نازل ہو گئے۔ سیدنا جبریل نے کہا، جبریل کا پیغام پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جبریل کا پیغام سارا سیدہ خدیجہ تیرے نام ہے۔ 3 پیغام کی شکیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتنا مشقت برداشت کر کے آنے والی، راستے میں پھسلنے والی، زخمی ہونے والی، تکلیفیں برداشت کرنے والی، کھانا پکا کے نبی تک پہنچانے والی، سب سے پہلا پیغام، اللہ عرش سے تجھے سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ اللہ سلام جس کو پیش کرے اس کی عظمت کے کیا ہی کہنا ہے۔ نمبر 2، جبریل تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ پیغام ہے کہ بشر رہا ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ خدیجہ تیرے لیے رب نے جنت میں ایک سپیشل موتیوں کا گھر بنا رکھا ہے۔
لا صخب فیہ ولا نصب، نہ اس میں شور، نہ غل غپاڑا، نہ تکلیف، نہ تھکاوٹ، سکون ہی سکون، لذت ہی لذت۔ یہ رب نے تیرے لیے اسپیشل جنت میں گھر بنا رکھا ہے۔ کس کی خدمت کر رہی ہے؟ خاوند کی خدمت کر رہی ہے۔ فرمایا کہ ما عدت حق اللہ، وہ عورت اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتی جب تک ما عدت حق زوجہا، جب تک اپنے خاوند کو راضی نہ کرے۔ پیارے بھائیو، بعض اوقات ہمارے گھر خوشگواری سے محروم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک بات اس نقطے کے متعلق بتا کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی ایک مرکزی وجہ چغل خوری، غیبت، گھر کی باتیں آؤٹ کرنا۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تیرا لباس، تو بیوی کا لباس۔ تم سب لوگوں نے لباس پہن رکھے ہیں، تمہارے جسم کو لباس باہر دکھا رہا ہے۔ لباس کا کام ہے چھپانا، خامد کا کام ہے بیوی کی باتیں چھپائے، بیوی کا کام ہے خامد کی باتیں چھپائے۔ جو آؤٹ کرتے ہیں وہ گھر برباد ہوتے ہیں، خوشگوار نہیں رہتے۔ بدبخت اور خبیث لوگ ہیں وہ جو رات کو بیوی سے رات گزارتے ہیں، صبح جا کے دوستوں کو پوری سکرین پہ اس طرح فلم دکھا رہے ہوں، سارا حال سناتے ہیں۔ خبیث ترین لوگ ہیں، شریعت کے عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور وہ گندی بد فطرت عورتیں ہیں جو رات کی پوری سٹوری صبح اپنی سہیلیوں کو سنا رہی ہیں۔ میں نے تو ان لوگوں کے نام بھی جانے ہوئے ہیں کہ جس عورت کی شادی ہوئی اتفاق سے خامد نامرد نکلا، اس نے 50 سال 40 سال 70 سال اس خامد کے ساتھ گزارا، ایک عورت کو نہیں بتایا کہ میرا خامد نامرد ہے۔ وہ صبر کی پہاڑ بنی کہ ایک عورت کے لیے، عزت وقدار عورت کے لیے ایک ہی خامد کافی ہوتا ہے، میں دوسرے خامد کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ حق تھا، شریعت نے اس کو حق دیا ہے، وہ طلاق لے کے اور نکاح کر سکتی تھی، یہ جائز ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھو خامد کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، جو لوگوں کے عیب ظاہر کرے اللہ اس کے عیب ظاہر کرے گا، ولو کون فی جوف بیت ہی، بھلے اپنے گھر کے درمیان میں چھپ کے کیوں نہ بیٹھے، اللہ دنیا میں بھی اس کو رسوا کرے گا، اور آخرت کے اندر علی خلائق علی رؤوس الخلائق، پوری مخلوق کے سامنے اس کو اللہ رسوا کرے گا۔ ایک دوسرے کے عیب نہ اچھالو۔ تھوڑی سی بات ہوئی کال کر دی میکیں، جی مجھے خاوند نے اس طرح کہا ہے، ساس نے ایسے کہا ہے، نند نے اس طرح کہا ہے، فلاں نے اس طرح کہا ہے، یہ ساری باتیں مثالیں لگا لگا کے وہ بیچارے سوچتے سمجھتے کم ہیں، پھر آ کے ایسا جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، جی ہمارے پاس خرچہ کم ہے، ہم اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، ہم بہن کو اب تک پالتے رہے، اب بھی پال سکتے ہیں۔ ایک حدیث سنو اور بات ختم کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بخاری، قضائے حاجت کرنے جا رہی ہے، راستے میں پاؤں ایک دفعہ پھسلا، ساتھ عورت تھی ام مستہ، اس نے کہا تعس مستہ، میرا بیٹا برباد ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹے کو کیوں گالی دیتی ہے؟ چند قدم چلی، پھر حضرت عائشہ پھسل گئی، اس نے پھر کہا تعس مستہ، میرا بیٹا برباد ہوا۔ حضرت عائشہ نے کہا ویحک امہ تسبین ابنہ، کے بیٹے کو نہ گالی دے۔ تیسرے دفعہ حضرت عائشہ پھر پھسل گئی، اس نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے امی مستہ، کیا وجہ ہے تو اپنے بیٹے کو گالیاں دے رہی ہیں، بد دعائیں دے رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہے، تیری وجہ سے میں اس کو برا بھلا کہہ رہی ہوں۔ میری کیا وجہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق نے تیرے خلاف صفوان ابن معطل السلمی کے ساتھ الزام لگا رکھا ہے، اور میرا بیٹا مستہ جو ساری زندگی ابو بکر کے گھر سے کھاتا رہا، آج اس کے ساتھ الزام میں ملا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب بہتان کی بات سنی، بخاری کے الفاظ خرت مغشیہ، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ غیرت مند عورت اپنے خلاف ایسا جملہ برداشت نہیں کر سکتی۔ بے غیرت عورتیں ہیں جو بات بات پہ ایک دوسرے کے اوپر الزام اور بہتان بازی کرتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیرت مند عورت تھی، گر گئی بے ہوش ہو کے،
जो ही बेहोश हो के गिरी, उसके बाद हेल्प करने के बाद होश आया, सिद्दीका को उठाया, वापस ले आई घर। हजरत आयशा अखज़त हल हुम्मा बिनाजिज़न, तेज बुखार चढ़ गया। हजरत आयशा ये जुमला बर्दाश्त कैसे करे कि मैं पाक दामन, पाक तीनत, पाक फितरत औरत पे इल्ज़ाम झूठा कब का लगा हुआ है। वो इल्ज़ाम को भी कमो बेश 15-20 दिन हो गए हैं, बातें चल रही हैं, सारे लोगों को पता है, रसूल को पता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई कहती है मुझे रोते रोते सारी रात नींद ना आई, नबी पाक की बारी मेरे घर नहीं थी। कल दिन को जब आप आए मैंने इजाज़त मांगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त हो तो मैं अपने मेके होकर आऊँ। माना कि राज किसका चलेगा घर पे, घर के खामन पक्का चलेगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी, सिद्दीका अपने घर गई। नीचे उम्मे रुमान अम्मी जान कुरान पढ़ रही है, ऊपर छत के ऊपर बैठ के सिद्दीक भी कुरान पढ़ रहा है। जब बाप भी कुरान पढ़ने वाला, माँ भी कुरान पढ़ने वाले, औलाद के चर्चे क़यामत तक रब जिंदा रखता है। सिद्दीका ने, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने माँ को कहा, रोने लगी। माँ ने वापसी रोने का जवाब दिया, बेटी जब एक लड़की हसीन भी हो और उसकी शौकने भी हूँ, शौकने उसके ऊपर इस तरह बातें करवाती रहती हैं, ना घबरा। अच्छा अम्मी तुझे भी पता है? जी हाँ। ऊपर अब्बू बैठे, उनको भी पता है? जी हाँ। फूट फूट के रोने लगी। इतना सैयदा आयशा रोई कि बाप उतर आए नीचे, आके बेटी को थपकी देते हैं, तसल्ली देते हैं, बेटा मत घबराओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी देर उनको बिठाया, कुछ पिलाने की कोशिश की या खिलाने की। फिर फौरन सिद्दीक ने कहा, सिद्दीक की घर वाली उम्मे रुमान ने कहा कि ऐ बेटी अपने खामद के घर चली जा, हमारे घर बैठने की भी इजाज़त नहीं है। नाजायज़ मुदाखलत करने वाले मेके जो अपनी बेटी के मामले में नाजायज़ मुदाखलत करते हैं, गौर करें सिद्दीका की उम्र कितना थी? लगभग 13-14 साल की नौजवान बच्ची। जब प्यारे पैगंबर को वफात आई हजरत आयशा 18 साल की थी। 13-14 साल 15 साल की बच्ची, उसके माँ बाप पर कितना बड़े सहारे होते हैं। क्या वो तजर्बेकार होती है जिस तरह 70 साल का जवान फैसले कर सकता है? माँ बाप से मोहब्बत लेने आई। माँ बाप ने कहा जिसके साथ निकाह किया वो तेरा घर है, ये तेरा घर नहीं है, मेके चली जा। ऐ सहबे औलाद अपने कलेजे पे, जिगर पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के जरा गौर करें। तेरी मेरी बच्ची हो, हक पे बोलना बड़ा वजन होता है हमारे ऊपर कि हक पे बोलें या फेवर करें। सिद्दीका चली जा अपने मेके, हमारे घर रहने की जरूरत नहीं है। सैयदा खदीजा कैसे अपने दिल में मजीद गम बढ़ा के रोती हुई आ रही होगी, अपने नबी खामद के घर आ रही है। ये 13-14 साल की बच्ची कहती है 2 रातें और 3 दिन मेरे लिए ऐसी गुजरी कि मैं रो रो के ऐसे लगता था मेरा कलेजा फट जाएगा। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी आंखों के आंसू खत्म हो गए हैं। मुझे इतना सेकंड के लिए भी नींद ना आई, जितना देर आंख में सुरमे की सलाई डाली जाती है इतना देर भी नींद ना आई। घबराई हुई, परेशान, घर में है। तीसरा दिन जब हुआ, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। आग से पहले उम्मे रुमान आई, उसके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, यानी अब्बू अम्मी भी आ गए, प्यारे पैगंबर भी आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा इन अलममते फस्तगफिरिल्लाह, इंसान है, खता हो जाती है, अगर गलती हो गई है तू भी अल्लाह से माफ़ी मांग, हम भी मांगते हैं। अगर गलती नहीं हुई तो सच्ची बात बता दे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला एक बच्ची थी 13-14 साल की। अहले औलाद को माँ बाप पे कितना मान होता है कि हमारे माँ बाप हमारा साथ देंगे। सिद्दीका की मोहब्बत वाली निगाहें उठी, किसकी तरफ? अब्बू मेरी सफाई दे। बाप ने कहा कि बेटी गैब मेरा अल्लाह जानता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। उठी, अम्मी तू मेरी सिफारिश कर, तू मेरी सफाई दे, तू मेरी सफाई दे।
माँ ने भी माजरत कर ली कि मैं भी कुछ नहीं कह सकती, मेरा अल्लाह गैब जानता है या तुझे हकीकत का इल्म है। सैयदा आयशा का कलेजा किस तरह फट गया होगा, किस तरह गम के मारे निढाल होगी। उस वक़्त सिद्दीक़ा कहती हैं कि अचानक मेरे आंखों के आंसू रुके, मैं बोलने लगी, मैंने खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद अब मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ मैं बरी हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें तो घोल घोल के जिस तरह शरबत पिलाया जाता है, मेरे बोहतान की बात पिलाई जा चुकी है, तुम तो मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। अगर मैं कहूँ कि मैं जुर्म कर चुकी हूँ, अल्लाह तो मेरा जानता है कि वो मैं जुर्म किया नहीं, मैं झूठी बनूँ, अगर एतराफ़ कर लूँ तो तुम खुश हो जाओगे, अल्लाह मुझे झूठा करार देगा, अल्लाह के यहाँ मैं झूठी हो जाऊँगी। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, बस एक जुमला कहती हूँ, वही जुमला जो यूसुफ की जुदाईगी में रो रो के हजरत याकूब ने पढ़ा था, मैं वही जुमला पढ़ती हूँ, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। 13-14 साल की बच्ची की जुबान से इस मौके पे ये जुमले कुरान की आयत निकले, माना कि तरबियत करने वालों की भी कमाल है कि इस वक्त उसने क्या जुमला पढ़ा, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। मेरा सब्र है, मेरा मामला अल्लाह के सब्र है, अल्लाह जो फैसला करेगा मैं रब के फैसले पे राजी हूँ। कहती है मैं गम के मारे, न नबी मेरा साथ दे रहा है, न बाप साथ दे रहा है, न माँ साथ दे रही है, मैं वहाँ चारपाई पे लेट गई, बस ये पता चला कि प्यारे पैगंबर को आखदत हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीने ने लिया, आप पसीने से शराबूर हो गए, बस पसीना जूं ही आपने साफ किया, फरमाने लगे फस्तबशिरी या आयशा खुश हो जा, तेरे बरी होने के लिए रब ने 10 कुरान की आयतें नाज़िल की हैं, 10 आयतें तेरी अजमत को अल्लाह ने उतारी हैं। सिद्दीक़ा कायनात ज़ाहिर फितरत में गुस्सा, नाराज़गी, परेशानी होती है। माँ ने कहा बेटी शुक्रिया अदा करो, बेटी ने जवाब दिया मुवहिदा तौहीद परस्त बेटी ने कहा कि तुम तो उन लोगों की बातों पे यकीन कर चुके थे, तुमने तो किसी ने मेरी सफाई नहीं दी, मैं किसका शुक्रिया अदा करूं, मैं शुक्रिया अल्लाह का अदा करूंगी जिसने मेरी इज्जत की लाज रख दी है। क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था घरों को खुशगवार बनाएं, शुकूक को शुबहात से बचाएं। बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं जो शुकूक को शुबहात बंदों को बर्बाद करके रख देते हैं। मेरा रंग सफ़ेद, मेरा बच्चा काला क्यों पैदा हुआ, ये भी कोई बात है? आपको पता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने कहा मैं इससे निकाह नहीं करता हूँ लड़की से, क्योंकि इसका रंग सही नहीं है, इसका कलर या खूबसूरती मुझे पसंद नहीं है, मैं इस लड़की से करता हूँ जो मेरे साथ पैदा हुई, ये खूबसूरत है। अब मुझे बताओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब औलाद पैदा हो रही थी, कोई और आदम था तो ये रंग क्यों तब्दील पैदा हुआ? 3 बच्चों का रंग एक जैसा, चौथे का रंग मुख्तलिफ क्यों? शुकूक व शुबहात पे घर उजाड़ने वालों, खामखा अपनी औलाद के घरों में मुदाखलत करने वालों, घरों को खुशगवार रखो। घरों को खुशगवार करने के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है, इन्हीं अल्फाज पे इक्तफा करते हैं। बाज़ुन नास शब मिराज को रोज़ा रखते हैं और ख़ास इबादत करते हैं। देखें नबी अलैहिस्सलाम को सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने सवाल किया कि मैं यहूदियों का मौलवी रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि यहूदी अवाम अपने मौलवियों को रब समझती थी, तो हमारे अवाम तो हमें रब नहीं मानती थी। क्या मतलब है इसका? कुरान बरहक, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे मौलवी जब कहते कि ये हलाल है ये हराम है, कभी अवाम सवाल करती कि कहाँ लिखा है तौरात में, कहाँ है इंजील में?